तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे की तीसरी नज़मी किताब है, और आज हम इसके 6 और 7वें बाब का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। भाई असाम खुशामदीद, भाई मोइन बशीर खुशामदीद, शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, सबसे पहले मैं पहली 5 आयात का मुताला करूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। 6 बाब 1 ता 5 आयात। ए मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का जामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मारकर किसी बेगाने का जिम्मेवार हुआ है, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ए मेरे बेटे, चूंकि अब तू अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा, खाकसार बनकर अपने पड़ोसी से इसरार कर। ना तू अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। अपने आप को हिरनी की मानंद ज़ियाद के हाथ से और चिड़िया की मानंद चिड़मियाड़ के हाथ से छुड़ा। भाई मोइन, पड़ोसी का जामिन होने के हवाले से इन अल्फाज में जो खबरदारी है, पाक कलाम हमें औरों से मामलात के हवाले से क्या सिखाता है? सबसे पहले मैं इन अल्फाज पर रोशनी डालना चाहूंगा जिन पर मेरा ध्यान ना सिर्फ इस बाब में बल्कि पिछले बाब में भी गया। बोलने वाला सिर्फ एक काजी या देवता नहीं जो खौफ दिला रहा है। ऐ मेरे बेटे ये कलाम कैसा शरीर है। शुरुआत से ही ये बात आती है, पहले बाब से लेकर अगले बाब तक। गोया वो कहना चाहता है कि इससे पहले कि मैं तुझे खबरदार करूं या हौसला दूं, तू मेरा बेटा है। ये किसी जालिम मालिक के अल्फाज नहीं है, बल्कि एक शफीक बाप के हैं जो हमें खतरात से दूर ले जाना चाहता है। और फिर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो यहाँ दुनियावी मामलात के मुतल्लिक कुछ बातें कहता है। वो एक ऐसे शख्स की बात करता है जो कर्ज तले है, जो उधार तलब करना चाहता है और उसे किसी की जमानत चाहिए, लेकिन आप एहतियात और दानाई से काम लेते हैं। जबकि वो एक अजनबी है जिसको आप नहीं जानते। आपको जमानत नहीं देनी चाहिए या किसी की जमानत पर आपको दस्तखत नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बादशाह आप फंस जाएं। सबसे पहले तो आपको किसी अजनबी का जामिन नहीं होना कि आप आखिर में फंस जाएं, और दूसरी बात, आपको किसी अजनबी के साथ शराकतदारी नहीं करनी। लेकिन आखिरी हिस्से में वो उसे बताता है कि क्या करना अगर पहले है। से ऐसा हो जाए तो, और अगर पहले ही ऐसा हो जाए तो आपको फौरन इस मसले को हल करना है। और वो उसे कहता है, अपने आप को हिरनी की मानंद सियाद से और फौरी तौर पर चिड़िया की मानंद चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा और उससे भाग जा, और उसे कायल करें कि वो किसी भी तरह करके अपना कर्ज अदा करे। कर्ज दहिंदा को कायल करने की कोशिश करें कि वो उस शख्स के साथ अपने मामला दुरुस्त करे। आपने खुद को इस मामले में उलझाया है, सो फौरी तौर पर अपने आप को इससे निकालें। वो यहाँ बोलने में जल्दबाजी करने के खिलाफ भी खबरदार करना चाहता है जी, कि तू अपने मुंह की बातों में ही फंसा। सो जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें एहतियात करना अच्छा है, क्योंकि जो मैंने नहीं कहा कि मैं उसका मालिक हूँ, जबकि मैं अपने कहे हुए का खादिम हूँ, और जो मैंने तहरीर और दस्तखत किया उसका मैं गुलाम हूँ। भाई असाम, 6 आयत से 11वीं आयत में सीखने का एक तरीका बताया गया है कि बाइबल जो अजराम फल्की के मुतालिक बताती है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, और ये भी बताती है कि कायनात की बेहद छोटी मखलूक यानी चींटी से सबक कैसे हासिल करें। ए कामिल चींटी के पास जा, हम चींटी से क्या सबक सीखते हैं? वैसे चूंटी एक अजीम मखलूक है। भले ही इंसान एक सेकंड में सैकड़ों चूंटियों को रौंद सकता है, लेकिन खुदावन हमें एक असूल सिखाना चाहता है
کہ دانا شخص ہر ایک چیز سے سیکھتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اس سے سبق لینا دانائی کی بات ہے، یا حیوانوں یا ان مخلوقات ہی سے جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سبق وہی ہے جو اس نے کہا کہ اے کامل چونٹی پاس جا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کامل کہیں جاتا ہی نہیں، گویا وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک تیری ناک تلے ہو سکتا ہے، یعنی تجھے اس سبق جبکہ کو تو اپنی سیکھنے جگہ کے پر ہی لیے دور نہیں جانا۔ دیکھیں چونٹیاں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں جبکہ تو اپنی جگہ پر ہی ہو۔ ان کی روشوں پر غور کر، یہ بہت اہم ترین ہے اور دانش مند بند سو دانائی غور کرنے اور سیکھنے میں ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہے، اور اپنے تجربات اور اوروں کے تجربات بھی، جو کہ اس کے باوجود بھی نہ کوئی اس کا سردار، نہ کوئی ناظم، نہ کوئی حاکم، یعنی کہ نہ وہ کسی کے ماتحت ہے، نہ ہی کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، لیکن وہ کام کرتی ہے جیسے کہ وہ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خرش جمع کرتی ہے۔ یہاں میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ موسم سرما اور موسم گرما ہے۔ اس کے پاس صرف سردی کا موسم ہی ہو سکتا ہے 6 یا 7 ماہ اس کے علاقہ کے حساب سے کہ وہ اپنی خوراک کو جمع کر سکے۔ وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن سے تو کہے گا کہ مجھے ان سے خوشی جو نہیں۔ مواقع آپ کو میسر ہیں۔ بالکل۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ موسم گرما اور موسم سرما، سردی کا موسم عدالت کے دن کو ظاہر کرتا ہے۔ فصل کٹ گئی، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے کوئی رہائی نہیں پائی۔ یہ گرمی کا موسم بڑا اہم ہے جو کہ یہ زندگی سے جسے آپ گزار رہے ہیں، پیارے نوجوانوں یا پیارے ناظرین، آپ جو کوئی بھی ہیں، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ موسم گرما ہے۔ کل موسم سرما آنا ہے۔ اس موسم میں اگر آپ کی خوراک تیار ہے جو کہ دراصل مسیح کے کام کے وسیلہ سے آپ کی نجات ہے، تو آپ ہمیشہ مسیح کے ساتھ خوشی سے رہیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اجاڑ آنے پر ہم نے رہائی نہیں پائی۔ دوسری جانب وہ کہتا ہے، وہ اپنی خوراک مہیا کرتی ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خوراک کسی بھی جاندار کے لیے بے حد اہم ہے۔ موسم سرما کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ مارے جا سکتے ہیں، لیکن ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی بے حد ضرورت ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے، اور میں بھی ہر نوجوان سے کہنا چاہوں گا جس نے خدا سے تعلق میں قدم رکھا ہے، کہ وہ سیکھنے کا موقع جو آپ کے ساتھ عمر بھر رہیں گے، اور وہ ذخیرہ جو آپ کو روحانی طور پر عمر بھر سہارا دے گا اور جو آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرے گا، وہی ہے جو آج خدا کے کلام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ کاش ہی میرے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ سکیں۔ جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، بجائے وقت ضائع کرنے کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ موسم سرما آنے پر نتیجہ نکلے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں ہے۔ سو وہ مزید کہتا ہے، اے کامل تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو کب نیند سے اٹھے گا؟ یہ بہت خطرناک سوالات ہیں، یعنی کہ جب آپ کو جھپکی آئی اور آپ سو گئے۔ اس طرح وہ زندگی گزارتا سو ہے۔ کر جی، سستی اور کاہلی میں ذرا پڑے رہنے پر ہاتھ، اور تیری مفلسی ہزاروں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ تو مالی غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اخلاقی، معاشرتی اور سب سے بڑھ کر روحانی غربت کا کاہلی ایک بہت مصیبت ہے، اور جبکہ چوٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کاہل نہ در بنیں۔ حقیقت سنجیدہ ترین قسم کی کاہلی یہ ہے کہ جب کوئی اپنے نجات دہندہ کے پاس آ کر نجات پانے میں دیر کرتا ہے۔ انسان کیسا غریب ہے۔ یسایہ میں کہا گیا، جس انسان کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، لیکن اگر وہ خداوند سے ہی دور ہو جائے تو حیوانوں، حشرات بھی اس سے بہتر ہیں۔ جی۔ لکھا ہے کہ جو آدمی عزت کی حالت میں رہتا ہے خرد نہیں رکھتا، وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں وہ اسے کہتا ہے کہ چونٹی سے سیکھ، اور چونٹی سے۔ پھر ایوب میں کہتا ہے کہ حیوانوں سے پوچھ، وہ تجھے سکھائیں گے۔ اور اگر آپ حقیقی حکمت سے دور ہیں تو آپ ان سے بہتر نہیں ہیں۔ عزیز ناظرین، خداوند کا آپ کے لیے آج کی قسط سے یہ پیغام ہے، اے کاہل چونٹی کے پاس جا۔ گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے اور کٹائی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ موسم گرما نجات کا وقت ہے، اور کٹائی کا وقت وہ ہے کہ جب خوراک کی فراوانی ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہر طریقے سے میسر ہے، کتابوں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، اور آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کٹائی کا وقت ہے، یعنی کہ کلام میسر ہے فراوانی کے ساتھ۔ موسم گرما ہے۔ اگر آج آپ اپنے نجات دہندہ کا حصہ وصول نہیں کرتے اور نجات دہندہ کے پاس نہیں آتے، جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو سارے جلال کا مالک ہے، اور اسے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، تو آپ کو خطرہ ہے۔ آپ موسم سرما کا سامنا کیسے کریں گے اور عدالت کی برداشت کیسے کریں گے بغیر کسی تحفظ کے؟ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور غربت کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہاں دانش مند ہمیں سکھاتا ہے کہ حیوانات اور حشرات پر غور کریں اور ان سے سیکھیں، جو کہ ایک شرمناک بات ہے،
لیکن ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ انسان گرنے کے ایک بری حالت میں پہنچ چکا ہے۔ چیونٹی ایک سبق دے رہی ہے جبکہ وہ اپنی خورش جمع کرتی ہے اور اسے آنے والی ضرورت کے لیے ذخیرہ کرتی ہے۔ فصل کی کٹائی کے وقت اپنی خورش جمع کرتی اور اسے ذخیرہ کرتی ہے تاکہ جب موسم سرما آئے تو اسے خوراک مل سکے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد آئیے امثال کی کتاب کے 6 باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ بھائی معین 12ویں آیت سے 15ویں آیت ایک بدکار، ایک شریر شخص کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس شخص کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ایک بدکار سے مراد ایک خراب اور ایک شریر انسان ہے۔ بائبل اس کے ارادوں سے برتاؤ کے متعلق بتاتی ہے کہ وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں کرتا اور انگلیوں سے اشارے کرتا ہے۔ وہ کچھ خاص اشارے دیتا ہے جو اس کے دل کی باتوں سے بالکل برعکس ہیں، جن کا مقصد اس کا فائدہ نہیں بلکہ صرف اوروں کا نقصان ہے۔ اس کے دل میں بہت کجی ہے۔ کج رفتار ہے۔ اس کا مقصد کج روی کے ساتھ اوروں کا نقصان کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ وجہ وہ ہے، اور وہ انہیں ایسے اشارے دیتا ہے، یعنی کہ آنکھ مارنا اور پاؤں سے باتیں کرنا اور ان کو ہاتھوں سے اشارے کرنا۔ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے دل کے ارادوں سے برعکس ظاہر کرتا ہے۔ آیت 14 میں لکھا ہے کہ اس کے دل میں جو کہ منبع ہے، اور میں کہوں گا کہ انسان کا دل ہر برائی کا منبع ہے۔ اس کے دل میں کجی ہے اور وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے۔ آیت 18 میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ برائی کے منصوبے باندھنے والا دل، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان کا دل برائی پیدا کرنے والی فیکٹری ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ 6 باب کی پہلی آیت لکھا ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانے کا ذمہ دار ہوا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی معین، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی ضمانت دینے پر راضی ہوا ہے۔ اس نے ایک بیگانے ہاتھ پر ہاتھ مارا ہے جو کہ قرض دہندہ ہے، اور اس شخص کے بدلے جو قرض دار ہے، اور یہ اس کی ضمانت کی رضا مندی ہے، اور اس کے بعد آگے کے حالات کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی، اور اسے ہی قرض ادا کرنا ہوگا، اس شخص کا جس نے قرض لیا پر ادا نہ کر پایا۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں مشاہدوں پر گویا مہر کوئی کرنے معاہدہ کا یا عہد طریقہ، ہو۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص کسی کو اپنی جوتی اتار کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے روت کی کتاب میں پڑھا کہ ہاتھ مارنا یا ٹکرانا یا گویا یہ بیان دینا کہ میں اس قرض کا ضامن ہوں، یعنی اگر کوئی کسی سے کچھ ادھار لیتا ہے تو جو شخص اس کا ضامن ہوا ہے وہ قرض دہندہ کے آگے دستخط کر کے قرض لینے والے کے حق میں گواہی دیتا صحیح۔ ہے۔ کسی معاہدے پر مہر کرنے کے 3 طریقے تھے، جس میں سر فہرست ہے قربانی گزراننا، اس کے ٹکڑے کرنا، اور پھر دونوں فریقین ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزرتے۔ دوسرا طریقہ کہ دونوں فریقین میں سے ایک اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر رکھتا، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی بات کی گئی۔ تیسرا طریقہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی ران تلے اپنا ہاتھ رکھ کر یا اپنے کو اوپر اٹھا کر قسم کھاتا، جیسا کہ ابراہیم نے کہا، میں نے اپنا ہاتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ اس خطے میں رائج روایتی طریقے تھے کسی معاہدے پر مہر کرنے کے لیے۔ آئیے 16ویں آیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، بڑے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ بھائی اسام، یہ بات کہ خدا ان کو نفرت ہے ذرا چبھنے والا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا محبت ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو کسی شخص یا چیز سے نفرت ہو؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور محبت نفرت کے خلاف ہے، سو یہ مانا جاتا ہے کہ خدا نفرت کے خلاف ہے۔ یقیناً ایک یہ منطقی غلط فہمی ہے، کیونکہ چیزیں لازماً ہوتی ہیں۔ مثلاً مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس پر پڑنے والی کسی بھی بیماری سے مجھے نفرت ہے، جی۔ جیسا کہ مجھے اس کتے سے نفرت ہے جو اسے کاٹ سکتا ہے، یا کسی ایسی بات سے جو ایسی لازماً باتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھی جائیں تو ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں، لیکن یقیناً چونکہ خدا پاک ہے، وہ محبت رکھتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان سے نفرت رکھتا ہے جو نافرمانی کے باعث اس کی مخلوق کے خلاف ہیں، اس کی پاکیزگی کے خلاف ہیں۔ کیا وہ ایسی چیزوں سے محبت رکھے گا؟ نہیں، در حقیقت خداوند ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ جس تشبیہ کا آپ نے ذکر کیا وہ معقول ہے کہ ایک باپ کو اس بیماری سے نفرت ہے جس سے اس کے بیٹے کو خطرہ ہے، اور یہاں روحانی بیماریاں ہیں جن سے خدا کے فرزندوں کو صحیح۔ خطرہ ہے۔ بھائی اسام، اس نے 7 بہت بری اور عجیب بیماریوں کا ذکر کیا جو خدا ان کے فرزندوں پر گر سکتی ہیں: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل۔ ان میں سے چند باتوں پر آپ روشنی ڈالیے۔ وہ 7 چیزوں کے متعلق بتاتا ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہفتے کے 7 دن گناہ سے بھرپور ہیں۔ 7 کاملیت کا وعدہ ہے، سو وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ انسان کی شرارت اپنی کاملیت کو پہنچ چکی ہے۔ یہ آیت میں 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت جی۔ ہے۔ غرض وہ ان چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے جن سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اونچی آنکھیں، غرض کہ وہ ان چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے جن سے خدا کو سخت نفرت ہے، اور اس کے برعکس بائبل کہتی ہے لیکن میں اس شخص پر جی۔ نگاہ کروں گا، اسی پر جو غربت اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ یہ بائبل کے بہت سے حصوں میں واضح ہے کہ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا ڈالا اور پست حالوں کو بلند کیا اس کا ہے۔ اطلاق سب پر ہوتا ہے، نہ صرف ایمانداروں پر۔ غرور ہر جگہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ عام طور پر قابل نفرت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ جی۔ یہ دنیا کا پہلا گناہ ہے، کیونکہ شیطان پہلا تکبر کرنے والا تھا جو خود کو بڑا بنانا چاہتا تھا۔ دوسری چیز چھوٹی زبان، لوگ جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل سے بچنے کا ہنر سمجھتے ہیں۔ در حقیقت جھوٹ خدا کے خلاف ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے یا جاننے والا نہیں۔ یا جاننے والا نہیں، گویا وہ خدا سے کہتا ہے نہ تو مجھے دیکھتا ہے نہ میرے کام کو دیکھتا ہے۔ یہ خدا کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ انسان کی سب راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ خدا کے لیے بڑی توہین امیز بات ہے کہ ہم سچ نہ کہیں یہ جان کر کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے، جانتا۔ لیکن بھلائی کی نیت سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کیوں ہے۔ نہیں؟ مثلاً میں کسی میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں، یا میں کسی خبر کو چھپاتا ہوں تاکہ کوئی مصیبت میں یہ نہ آ ایسا ہے جائے۔ گویا آپ اسے کہتے ہیں سچ سے کام نہیں بننا، میں جھوٹ بول کر تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ عجیب اصولوں کو اپنا لیتے ہیں، مثلاً خداوند کی خدمت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کوئی ڈاکہ ڈال لیں کہ وہ بھلائی کی نیت سے تھا۔ جھوٹ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، روشنی آپ کی شرٹ پر درج چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو نمایاں کر سکتی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا نہیں ہوتا، کچھ بھی روشنی میں خدا کی حضوری میں رکھا جائے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، کوئی ایسا جس نے پہلے ہی یہ کر رکھا ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچایا ہو۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، سب سے بڑے مسائل میں دل بھی ایک ہے۔ جب فریسیوں نے خداوند سے پوچھا کہ تو اور تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کیوں کھاتے ہو، خداوند نے کہا جو کچھ انسان کے اندر جاتا ہے اسے ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ اس کے دل سے نکلتا ہے اسے ناپاک کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شرارت کے لیے تیز رو پاؤ، وہ ہمیشہ خود کو لڑائی جھگڑے میں الجھائی رکھتا ہے۔ 7ویں بات جو کہ بدترین ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے نہیں سنا کہ بھائی معین نے آپ کے متعلق کیا کہا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا، یہ نفاق ڈالنا ہے، یہ ایک بات کو بڑھانا ہے۔ جی۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے گویا شیطان کا ساتھ دیتا ہے، اسی لیے اسے بدترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے ان خوبصورت کاموں کو اور ہم سب کو خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی معین، گزشتہ آیات میں اس نے بدکار شخص کے متعلق بات کی اور کہا کہ اس کا دل بدی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، یا بدکار شخص نہ صرف بدی کے منصوبے باندھتا ہے بلکہ وہ برائی ایجاد کرتا ہے۔ اور ایک چیز جس سے خدا ان کو نفرت ہے وہ دل ہے جو برے منصوبے باندھتا ہے۔ اس دل کے متعلق بتائیں جو کہ نہ صرف برائی کرتا ہے بلکہ نئے قسم کی بدی کو جنم دیتا ہے۔
खुदाव ने मत्ती और मरकस की अंजील में इस मौजू का हवाला दिया। मैं मत्ती 15 जी। से कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, आयत 18 से। मगर वो बातें जो मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां और झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं। इन आयात में 2-3 बातें उस फहरिस्ते हैं जिनसे सुलेमान बताता है कि खुदा को नफरत है। इंसान का दिल एक फैक्ट्री है जो या तो अच्छे के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या अगर शैतान को सौंप दी जाए तो ना सिर्फ बुराई के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि आपने पहले कहा, बल्कि बुराई के मंसूबे बांधने के लिए भी। बाइबल शरीरों के मुतालिक कहती है कि जब तक वो बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें जी। उन्हें नींद नहीं आती। शरीर आदमी बुराई करता है और बदी के मंसूबे बांधता है, खास करके भाइयों में नाइत्तफाकी डाले। भाई असाम 20वीं आयत से वो एक बार फिर जनाकारी के खिलाफ बात करता है। हमें उस बदकार औरत के मुतल्लिक आप एक बार फिर बताएं। दर हकीकत यहाँ वो दो बातों पर रोशनी डालता है, हिफाजत का तरीका और नताइज, जो कि एक दानिशमंद काम है। जी। यानी कि मैं तेरी हिफाजत यूं करूँगा और नताइज से खबरदार। हिफाजत अहकामात को मानने से है कि अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर। और फिर वो कहता है ये चलते वक्त तेरी रहबरी करेंगे ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। फिर वो ये कहकर खबरदार करता है कि उसके हुस्न पर आशिक ना हो, क्योंकि ज़ाहिरी जमाल फंदा बन सकता है, ये खूबसूरती बेमतलब है, क्योंकि ये एक फरेब है और ये जमाल हकीकी नहीं है। क्योंकि चलान के सबब जी। से आदमी टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो जाता है, ये एक हकीकत है। बहुत से घराने जिनाकारी और शरारत के रिश्तों के सबब से बर्बाद हुए हैं, और ये कीमती जान का शिकार करती है, यानी कि जो कोई ऐसे ताल्लुक में उलझता है अपनी ही निगाह में जलील होता है। लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो उसे खौफनाक जिल्लत उठाना पड़ेगी। फिर वो एक फर्जी मिसाल देता है कि क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें? यकीनन जवाब बहुत अहम है। या कोई अंगारों पर जले और उसके पाँव न जलें। ये अल्फाज उसके लिए हैं जो जिनाकारी की राह पर चलता है, शरीर औरत की राह पर, जो आजकल बहुत आसान है। आज बदी के नए मंसूबे बांधे जा चुके हैं। माजी में जिनाकारी जिस्मानी हुआ करती थी, आज एक शख्स कंप्यूटर के आगे बैठकर सही। जिनाकारी कर सकता है। क्या ये जिनाकारी है? यकीनन है, क्योंकि वो उन चीज़ों को देखकर शहवत परस्ती में मुब्तला हो जाता है। वो अपनी बीवी के सिवा किसी और औरत के हुस्न का लालच करता है, चाहे वो तस्वीरात हों, वीडियोज़ हों या जो कुछ भी देख रहा है। खुदा देखता है, और जिस किसी ने भी ये ख्वाहिश रखी वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका है। भाई मोइन, आखिर में ये बताइए कि जनाकारी और बेगाना औरत के मुतालिक क्या खबरदारी है जिस पर 7वें बाब में बात की गई है। हमें बताइए कि उसमें क्या क्या हिदायत की गई हैं। मैं इसे खूबसूरत फ्रेम से तशबीह दे सकता हूँ जिसमें बुरी तस्वीर है। पहले हिस्से में खूबसूरत फ्रेम है जो खुदा के कलाम को जाहिर करता है कि वो किस तरह जवान की हिफाजत करते हैं, और यकीनन कलाम सभी से मुखातिब है, लेकिन मैं कहूँगा कि खास करके नौजवानों से। शुरुआत खुदा के कलाम के मुतल्लिक है कि वो किस तरह गुनाह से हिफाजत करता है, और फिर आखिर में वो खुदा के कलाम का और उसके इख्तियार का जिक्र फिर से करता है, और दरमियान में तसव्वुराती अक्स को पेश करता है जिसमें ड्रामा शामिल है। एक शरीर जानिया गली में निकलती है और उसने एक बेवकूफ शख्स को देखा जिसे आप अहमक शख्स कह सकते हैं, जो कि जवानों की टोली में खड़ा है और उसके हम उम्र है। शुरू में उसने उसे लुभाया और उसे चूमा, लेकिन अफसोस कि वो एक जानिया है, लेकिन वो मजहबी है और वो उसे कुर्बानी गुजरानने और खुदा के उसके ताल्लुक और खुदा के घर के मुतालिक बात करने लगती है। मतलब वो खुदा के घर के मुतालिक उससे पूछती है, और फिर वो उसे ये यकीन दिलाती है कि उसके घर पर कोई नहीं है, और यहाँ पर उसने उस लड़के के लिए जाल बिछा दिया। और जब वो जाल में फंस गया, अफसोस कि वो एक दर्दनाक अंजाम को पहुंचा जिस पर हमने पेशतर बात की कि वो नागधोने की मानिंद है।
اور 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس نے چاپلوسی سے اسے بہکایا اور وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو۔ باب کے آخر میں وہ پھر سے خبردار کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ بیٹے کو نہیں بلکہ وہ سب کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ایک نہیں بلکہ سب پھنس سکتے ہیں۔ سو اے بیٹو میری سنو، میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ دراصل یہ بہت سنجیدہ باتیں اس حصے کے اختتام سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک باب کے آخر پر دلانا چاہوں جی۔ گا۔ وہ کہتا ہے تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ کوئی بھی زناکاری سے مبرا نہیں، کوئی بھی خدا کی نافرمانی سے مبرا اور نہیں۔ اس کے مقتول بے شمار ہے، یہاں تک کہ سمسون جو زوراور تھا، وہ سب زور آور جی، تھے۔ اس نے شہر کا پھاٹک اکھاڑ پھینکا مگر شہوت کے سامنے گر گیا۔ خدا ہماری حفاظت کرے۔ چلیے مہمانوں کی اب رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ در حقیقت گناہ سے بہترین تحفظ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام میں قائم رہیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں بلکہ ہر ایک بات میں خداوند کو خوش خدا کریں۔ کا کلام ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ وہ 7 چیزیں میری توجہ کا مرکز بنی جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ ہم ان میں سے کچھ کو غیر سنجیدہ جانتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا ایک دوسرے کی بدگوئی کرنا۔ کاش ہم گناہ کو اسی طور پر دیکھ سکیں جس طرح خدا دیکھتا ہے، خاص کر جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ جسے ہم غیر سنجیدہ جانتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کی بدگوئی کرنا، وہ شیطان کا ساتھ دینا ہے۔ آمین۔ دل بہت اہم ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں۔ صحیح، جی۔ اگر آپ ان سنجیدہ الفاظ سے خوفزدہ ہو گئے ہیں جو کہ اس جوان شخص کے متعلق جو گناہ کی طرف دوڑا چلا گیا، اور آپ حفاظت کے طالب ہیں تو احکام قائم رکھیں۔ اگر آپ تحفظ کے طالب ہیں تو احکام قائم رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں۔ داؤد نے گناہ کیا، سمسون نے گناہ کیا، اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث ہونا۔ شکریہ خداوند، آپ سب کو برکت دے، خادمین کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت پھر بہت ملاقات شکریہ۔ ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔